नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और दवा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नज़र अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही को अल्लाह की रहमत व इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। जिसके लिए दुआ के दरवाज़े खुल गए, इसके लिए रहमत के दरवाज़े खुल गए और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब यह है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत भी बताया गया है। दुआ आफात से हिफाजत का ज़रिया भी है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 ने अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम शुरू किया जिसमें आप अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ता है 180041921544। ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौलाना हारून निज़ामी साहब लखनऊ से जुड़े हैं, जो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे और आपके जो भी सवाल होंगे उसके कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी बेहतर हल होगा वो बताया जाएगा। मौलाना हारून साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारून साहब, दुआ की अहमियत पर एक सरसरी नज़र डाल दीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम को शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिही व नस्तईन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तुम उसका जिक्र करो जिसने तुम्हें हिदायत दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर इंसानों को पैदा किया और पैदा करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वो अमाल दिए और ऐसी अच्छी चीज़ें दी जिससे अल्लाह ताला को याद किया जाए। और दुआ को फरमाया गया, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआओं से तकदीर बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है। हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब परेशानियां आई, तकलीफ़ें आई, तो उन्होंने अल्लाह को पुकारा। दुआओं के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उनकी परेशानियों को दूर किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जन्नत के अंदर गलती हुई और उस गलती की बिना पे दुनिया में डाले गए। फिर उसके बाद कई साल रहे, 40 साल तो आसमान को नहीं देखा। फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ की और दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह मैंने बहुत बड़ा अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया और अगर तूने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं घाटे और खसारे वाला हो जाऊंगा। तो ये दुआ की बरकत थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुआफ़ फरमा दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से एक ज़माने से दुआ कर रहे हैं और अपनी कौम को समझा रहे हैं, लेकिन एक दिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांग ली, अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, या अल्लाह मेरी मदद कर दे। जब दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उनको बचा लिया, उनके मानने वालों को बचा लिया और उनकी भरपूर अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। तो ये एक सिलसिला है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का, सहाबा कराम का, कि जब भी उनके ऊपर कोई हालात आए, परेशानियाँ आई, मुसीबतें आई, तो उन्होंने उस हाल में अल्लाह को पुकारा। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम मुझे पुकारो, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है, जब बेकरार उसको पुकारता है और उसकी पुकार को वो सुनता है। वो अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह खुद कह रहा है कि मुझे पुकारो और मुझसे मांगो मेरे बंदो। मैंने अपने लिए जो है इस चीज़ को जो है अच्छा समझा है कि लोग मेरे आगे हाथ उठाएं, मुझसे दुआएं करें और मुझसे अपने मसाइब परेशानियां रखें। आखिरी बात कि आज हम अपने नाज़रीन से भी ये बात बताना चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे ऊपर बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं और घरेलू मसाइल होते हैं। ये सब उलझने रहती हैं हमारे और आपके दरमियान, लेकिन बाज़ लोग तो वो होते हैं सिर्फ दुआ पे इत्तेफाक कर लेते हैं, दुआ को छोड़ देते हैं। सिर्फ वो जो है दवा के ऊपर इत्तेफाक करते हैं और दुआ को छोड़ देते हैं। कुछ लोग दुआओं में पड़ जाते हैं और दवा को छोड़ देते हैं। ये गलत तरीक़ा है। अल्लाह ताला ने दुनिया को मुसब्बबुल असबाब बनाया है। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर असबाब बनाए हैं, तो आपको दोनों चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी।
جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد کے اندر لیٹے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ وہ دیکھو وہاں پہ جو ہے ریان کا درخت لگا ہوا ہے، وہ ریان کا پتا تم کھا لو، تمہارے پیٹ کی درد دور ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس پتے کو کھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درد کو دور کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو سمجھا رہا ہے، سبق دے رہا ہے کہ دیکھو میں چاہتا تو بغیر پتے کے اللہ تعالیٰ درد کو ختم کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب سے جوڑا ہے۔ تو ہم اپنے ناظرین سے بھی بتائیں گے کہ جو ہے ہم جو بھی پریشانیاں ہوں، گھریلو پریشانیاں ہوں، کاروباری پریشانیاں ہوں، گھر کی الجھنیں ہوں، تو دو چیزوں سے ان کا حل کرنا چاہیے۔ ایک تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں کی جائیں، جو نیوز 10 کے ذریعے سے بھی جو دعائیں بتائی جاتی ہیں ان دعاؤں کو استعمال کیا جائے، قرآن سے دعائیں پڑھی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر کی دوا بھی کی جائے۔ پہلے اللہ سے دعا کیا جائے، پھر اس کے بعد دوا کیا جائے، تو میرے اللہ کی ذات سے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ بہت جلدی شفا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ڈاکٹر کی دوا بھی کرنی چاہیے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، مولانا ہارون نظامی صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو آپ کے سوالوں کے جو بھی بہتر جواب ہوں گے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بتائیں گے۔ 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے، 9989874324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ سری نگر سے۔ جی سری نگر۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی یہ نا BTA MCI ایگزام ہے، آواز آپ کی تھوڑا سا کم آ رہی ہے، تھوڑا سا تیز بولیے ایک بار۔ تو 20 کو ایگزام ہے یا نا یہ رزلٹ ہے؟ 20 تاریخ کو ایگزام ہے آپ کا؟ رزلٹ ہے رزلٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں MCI دیا، کوالیفائی کیا ہوا وہ نا، وہ ہے MCI نا یہ MBBS۔ اب تو MCI وہ تو یہاں پہ دینا ہے، اسے بنگلہ دیش میں کیا یہ نا MBBS۔ اب تو 20 کو رزلٹ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ جی السلام علیکم۔ ہاں ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کریں، کون کر رہے ہیں؟ جی ہلو۔ جی بولیے، سوال پوچھیے اپنا۔ ہاں جی میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں۔ مولانا صاحب سے پوچھنے کا تھا، وہ جو چنوں کا بتائے تھے انہوں مچھلیوں کو کھلانے کا، کیا پڑھنے کا ہے؟ کچے چنے ہیں یا بھنے ہوئے چنے؟ اور ملیدے کے بارے میں وضاحت کیجیے دوبارہ۔ ہیلو۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، سن رہے ہیں نا؟ ہلو۔ بالکل بالکل بالکل۔ جی جی بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو مولانا صاحب 2 کالر ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ ایک بھائی کا رزلٹ آنے والا ہے، 20 تاریخ کو بتانا رزلٹ آنے والا ہے، تو اس کی کامیابی ہو، اچھے نمبرات آئیں، بہتر نتیجے نکل کر سامنے آئے، تو اس کے لیے کوئی دعا ہو جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بہتر وظیفہ ہو تو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزلٹ کے لیے کہ جب تک ان کا نتیجہ نہ آ جائے، رزلٹ نہ نکل جائے، جب تک اس دعا کو جاری و ساری رکھیں، اور 41 مرتبہ صبح پڑھنا، 41 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ سورہ فتح کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ دعا ہے، ایک آیت ہے، سورہ فتح کی پہلی آیت ہے۔ 41 مرتبہ صبح، 41 مرتبہ شام کو یہ جاری و ساری رکھیں جب تک ان کا رزلٹ نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے نمبرات سے کامیابی میں عطا کرے گا۔ اور ایک بہن کا کال تھا، اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا مچھلیوں کو جو چنا کھلانے والی بات آپ نے کہی تھی، تو چنے کیسے کھلانے ہیں، کتنے کھلانے ہیں، بھنے ہوئے ہیں، کچے چنے ڈالنا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ ملیدے کے بارے میں بھی آپ نے بتایا تھا، شاید اس کے تعلق سے کچھ جانکاری چاہ رہی ہیں۔ 2.5 کلو چنے ہونے چاہیے، 2.5 کلو، اور ہر چنے کے دانے کے اوپر پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔
جب 2.5 کلو چنے کے اوپر یہ پورے عمل ہو جائے پورا، پھر اس کے بعد جو ہے جو بڑا تالاب ہو یا گومتی ہو اس کے اندر ڈال دینا چاہیے. تو یہ ایک طریقے کا صدقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو. اور دوسرے جو میں نے ملیدے والا بتایا تھا وہ یہ تھا کہ 10 یا 11 روٹی لے لیا جائے اور اس میں 1 کلو گڑ اور اس کی چاشنی بنا کے ملیدہ تیار کر لیا جائے، اور اس کی 10 یا 11 پڑیاں بنا لی جائیں، اور ایک ایک پڑیا کسی غریب کو دے دیا جائے. اگر کوئی غریب نہیں مل پا رہا ہے تو جس کے اوپر دقت پریشانی ان کے اوپر 7 مرتبہ اتار کے اس کو بھی بڑے تالاب یا گومتی میں ڈال دیا جائے، تو انشاءاللہ اسی طریقے سے جو ہے پریشانیاں، دقتیں جو ہے مصیبتیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے، اس سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ لکھنؤ سے بنے ہیں جو اگلے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ رہیں گے، اور آپ کے جو بھی سوال ہیں اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں جو بہتر حل ہے وہ بتائیں گے. 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی بھائی سوال پوچھیے اپنا. تو سوال میرے کو پیٹ کو درد ہے، اگر میں کوئی سبزی کھاتا ہے، کوئی بھی سبزی گوشت کھاتا ہے، میرے کو جو ڈائریا ہوئے اس طریقے سے میں دن کو 3 بار نکلنا ہے باہر. اور ایک سوال اور ہے، میرے کو گھٹنے کی درد ہے. کیا ہے؟ گھٹنوں کی درد ہے. گھٹنوں میں؟ اوکے اوکے. ہاں ہاں. اور ٹھیک ہے. میرے مکان کو برکت نہیں ہے میرے، اب بتا کیا کرنا ہے میرے کو. ٹھیک ہے چلیے بالکل انشاءاللہ بہتر بتایا جائے گا. کشمیر سے آپ نے کال کیا، بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کرناٹک سے بول رہا ہوں. جی بھائی سوال پوچھیے اپنا. اچھا، پچھلے ہفتے ایک میں نے سوال کیا تھا بدخوائی کے تعلق سے، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ مجھے کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور ایک دعا بتائی تھی وہ فیما بعد الموت. یہ دعا کچھ مجھے تھوڑی نامکمل سے لگ رہی ہے، وہ فیما بعد الموت، یہ دعا کچھ نامکمل سے لگ رہی ہے، تھوڑا اس کی وضاحت کریں. اور دوسرا سوال یہ کہ مرحومین کے لیے سب سے بہترین دعائے مغفرت کا طریقہ بتائیں. ٹھیک ہے شکریہ. چلیے بالکل انشاءاللہ بتائے گا. تو مولانا صاحب پہلے بھائی کا ہی جواب دے دیجیے. انہوں نے پچھلے ہفتے کال کیا تھا، کوئی دعا بتائی گئی تھی کہ نہیں، ادھوری لگ رہی ہے، اگر سمجھ پائے ہوں تو اس کا پہلے ایک بار ان کو جواب دے دیجیے. جی بھائی نے سوال کیا تھا بدخوائی کے تعلق سے، تو میں نے ان سے بتایا تھا کہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں. کثرت سے مرادی کم سے کم 1 تسبیح صبح پڑھ لیں اور 1 تسبیح شام کو پڑھ لیں. یہ درود شریف کا عمل میں نے ان کو بتایا تھا. اور دوسرے جو میں نے ان کو دعا بتائی تھی وہ فیما بعد الموت. دیکھیے یہ دعا جو ہے وہ آدھی پڑھنی، ان کو پوری دعا نہیں، یہ آدھی دعا پڑھنی ہے. وہ فیما بعد الموت یعنی موت کے بعد کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے جو ہے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے اپنے بدخواہی کے اندر، خواب کے اندر، اور جو انسان سپنے دیکھتا رہتا ہے. اور تیسرا سوال جو بھائی نے پوچھا ہے کہ وہ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ کیا ہے، بہترین طریقہ کیا ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ بھائی کو چاہیے کہ سب سے اول کہ جن کو بھی بخشنا ہے سب سے اول 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے. 3 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے، پھر اس کے بعد 4 قل پڑھے جائیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے. 3 مرتبہ درود شریف اور پھر 4 قل، پھر سورہ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے، قرآن شریف پڑھا ہے، نمازیں پڑھی ہے، تسبیح پڑھا ہے، ذکر وغیرہ کیا ہے، وہ سارا کا سارا ثواب جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں. اور پھر جس کو بخشنا ہے اس کا نام لے لے کہ اللہ جو ہے یہ جو کچھ میں نے صحیح پڑھا، اس پڑھنے کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچ کر اور مرحومین جس کو بخشنا اس کا نام لے لے کہ ان کی روح کو پہنچ کر تمام روحوں کو اس کا ثواب پہنچ جائے. اور اس کے آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پھر پڑھ لے تو انشاءاللہ جو کچھ انہوں نے پڑھا، جو کچھ جو ہے بخشنا ان کو، وہ سارا کا سارا ثواب حضور کی روح کو بھی پہنچ جائے گا، جن کو بخشنا اس کو بھی پہنچ جائے گا، اور تمام روحوں کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا. بالکل. کشمیر سے ایک بھائی کا کال تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پیٹ میں ان کے درد رہتا ہے، کچھ بھی کھائیں، چاہے ویج کھائیں نان ویج کھائیں، کچھ بھی کھائیں، کھاتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ گھٹنوں میں بھی درد کی شکایت بتائیے. ایک سوال انہوں نے برکت کے لیے کیا ہے، گھر میں برکت ہو، اس کے لیے کوئی وظیفہ کوئی دعا تو بتا دیجیے.
پیٹ میں اگر تکلیف ہے بھائی کے تو ان کو چاہیے کہ کھانے کے بعد جو ہے شہادت کی انگلی سے پلیٹ کو قاعدے سے چاٹے. کھانے کے بعد شہادت کی انگلی سے پلیٹ کو قاعدے سے چاٹے اور پھر اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی کا جو یہ پور ہے، شہادت کی انگلی کا جو یہ پور ہے، اس کو جو ہے منہ میں رکھ کے کافی دیر ان کو چوسنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہادت کی انگلی کے پور سے ایک لعاب نکلتا ہے جو پیٹ کی تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. تو کھانے کے بعد پلیٹ کو قاعدے سے چاٹنا ہے شہادت کی انگلی سے، اور کھانے کے بعد یہ پور جو ہے، اس پور کو جو ہے کم سے کم 1 منٹ جو ہے چوسنا ہے. پیٹ کی تمام تکلیفیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. جو گھٹنے میں درد ہے بھائی کے تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا تیل لے لیں اور اس کے اوپر سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ پوری سورت جو ہے 3 مرتبہ تیل کے اوپر دم کر لے، وہاں پہ مالش کریں اور اس کو پانی پہ دم کر کے بھی پی سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے گھٹنوں کا درد جو ہے دور ہو جائے گا. اور گھر میں برکت کے لیے بھائی کو چاہیے کہ فجر کی نماز سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لیا کرے. فجر کی نماز سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لیا کرے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے، یعنی فجر کی سنت پڑھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرض سے پہلے پڑھنا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں داؤد گجرات سے بول رہا ہوں. داؤد گجرات. سوال پوچھیے بھائی اپنا. ارے یہ لڑکا اپنا جو دھندا کرتا تھا، لاری وغیرہ لگاتا تھا، اب قریب میں سمجھ لو کہ 2-3 مہینے وہ دھندا لگا ہی نہیں رہا، کر ہی نہیں، اس کا من ہی نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اور گھر والی کا آپریشن ہے سر، اس کے لیے کوئی دعا بتاؤ. 15 تاریخ ڈیٹ دی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھتے رہیے، پروگرام بتایا جائے گا، بہتر جو بھی ہوگا پروگرام کو دیکھتے رہیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام بھائی. جی بھائی بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم ڈبروگڑھ سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے بھائی اپنا. ہمارے جو 2 بچے ہیں وہ آج چھوٹے سے ابھی تک 12-13 سال ہو گئے، وہ بستر میں پیشاب کرتے رہتے ہیں اور وہ بہت ضد کرتے ہیں. لڑکا لوگ پڑھنے کے لیے بولتے ہیں تو وہ بہت ضد کرتے ہیں، وہ پڑھائی لکھائی بھی نہیں کرتے ہیں. اور ہمارا جو ایک پرابلم ہے، ہمارا شوگر کو جو ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں پھر بھی میں شوگر کمتے نہیں. اس کے لیے کوئی دعا ہو؟ یہ ابھی لاسٹ والا سوال کیا تھا جو صبح میں کھا لیتے ہیں؟ جی آخری والا سوال کیا تھا آپ کا؟ جو شوگر کا. شوگر. جی ٹھیک ہے، شوگر کو کیا ہے زیادہ ہے؟ ڈائبٹیز. جی کوئی دعا ہو تو بتا شوگر کے دیجیے لیے گا. کوئی دعا. ٹھیک بہتر. اوکے چلیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تو مولانا صاحب 2 کالر آگے ہمارے پاس. ایک گجرات سے بھائی کا کال تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بچہ تھا، کچھ کاروبار کرتا تھا، لاری وغیرہ کے لیے کام کرتا تھا، لیکن فی الحال نہیں جا رہا، اس کا من نہیں لگ رہا ہے، 2 مہینے سے خالی بیٹھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کی اہلیہ کا کچھ آپریشن ہے، اس کے لیے کوئی بہتر دعا ہو تو بتا دیجیے کہ آپریشن کامیاب رہے. بیٹے کو چاہیے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے. بیٹے کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. 11 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کا کاروبار میں من بھی لگے گا، اس کا کاروبار انشاءاللہ چلے گا، اللہ برکت عطا کرے گا. اور جو ان کے اہلیہ کا آپریشن کا معاملہ ہے تو ان کو چاہیے کہ صبح 1 مرتبہ یاسین شریف پانی میں پڑھ کے دم کر لیا کریں. صبح 1 مرتبہ سورہ یاسین پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، اور شام کو سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر یہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی و سہولت کا معاملہ عطا کرے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور بھائی کا کال تھا، انہوں نے کہا کہ ان کا بچہ ہے 12 سال کے آس پاس بتا رہے ہیں، اس کی عمر ہے، بستر میں ابھی بھی پیشاب کر دیتا ہے، بہت ضدی ہے. ایک اور تھا کہ شوگر ان کو ہے اگر تو اس کے لیے کوئی بہتر دعا ہو تو بتا دیجیے. پیشاب کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا
کہ 12वें सिपारे के तीसरे सफ़े में ये आयत लिखी है, वकील या अर्ज़ुब्लई माअकी व या समा वकली वगीज़ल मा वखुज़ियल अम्र वस्तवत अलल जूदी वकील बुअदन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन। वकील या अर्ज़ुब्लई माअकी व या समा वकली वगीज़ल मा वखुज़ियल अम्र वस्तवत अलल जूदी वकील बुअदन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन। 12वें सिपारे के तीसरे सफ़े में ये आयत लिखी है, पानी पे दम करके सुबह शाम 11-11 मरतबा पिलाए तो इंशाअल्लाह ये तकलीफ दूर हो जाएगी। दूसरे उनको चाहिए काले तिल के लड्डू ले ले और एक सुबह निहार मुँह खिला दिया करें। काले तिल के लड्डू ले लें, एक निहार मुँह सुबह खिला दिया करें तो इंशाअल्लाह ये तकलीफ दूर हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर भी ये नंबरात आप देख सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं महाराष्ट्र से ईजल करंजी से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। जी मेरा सवाल है, पिछले हफ्ते फोन किया था मैं मौलाना साहब के पास। ठीक है। वो सूर्य अलग तेल में मालिश करने के लिए बोले थे, सूर्य अलग पढ़ के तेल में मालिश करने के लिए। तो डॉक्टर मना किया कि अभी कोई लेप वगैरह मालिश वगैरह नहीं कर सकते, तो खाली सूर्य फातिहा 11-11 मरतबा पढ़ सकते हैं, सुबह शाम पानी में के पीते हूँ। ठीक है। तो दूसरा कुछ और अगर अमल है तो वो भी पीने के ताल्लुक से तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात। चलिए बताया जाएगा। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी हेलो, अपना एक घर लेने के लिए वजीफा बोलना। जी कान में दर्द के लिए अपना एक घर लेने के लिए छोटी दुआ बोलना और कान में इससे पहले पिछले हफ्ते बताया गया था, उस अमल कर रही हैं आप? हाँ कर रहे हूँ, घर बेचने के लिए। हाँ, घर बेचने के लिए पिछले हफ्ते भी आपने सवाल पूछा था। हाँ। तो बताया गया था अमल, तो वो अमल कर रही हैं अभी आप? हाँ कर रही हूँ। ये घर अपना खुद लेने के लिए और कान में दर्द के लिए छोटी दुआ और किडनी स्टोन के लिए अलम नसरा बोले ना 40 बार पढ़ने के लिए। शुरू में कैसा पढ़ना है और करने के दिन हर बार भी ऐसा ही पढ़ना है क्या बोले? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हिलाल बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी हिलाल साहब बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाह रहे हैं? मौलवी साहब से ये पूछना था कि दफन करते वक्त जब मुर्दे को कब्र के अंदर रखते हैं तो मर्द और औरत को एक तरीके से रखा जाता है या अलग अलग तरीका? ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मौलाना साहब कई कॉलर आ गए हैं। एक भाई का महाराष्ट्र से फ़ोन था, सूरह अलग इनको बताया गया था तेल पर दम करके उसको मालिश करने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने अभी फ़िलहाल किसी तरह की मालिश वगैरह स्किन पर लगाने के लिए कोई तेल वगैरह मना किया है। तो दम करके क्या कोई दुआ ऐसी हो जो दम करके इस्तेमाल की जा सकती हो, पी जा सकती हो? जी डॉक्टर साहब ने अगर मना किया है मालिश के लिए तो सूर्य अलग को पानी के ऊपर दम करके पिला भी सकते हैं। सूर्य अलग को पानी पे दम करके और सूर्य फातिहा दोनों को मिला के पानी पे दम करके पिला भी सकते हैं और सूर्य अलग को पढ़ के घुटनों के ऊपर ऐसे ही दम कर सकते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर बोलें तो फिर तेल के ऊपर दम करके फिर मालिश करना शुरू कर दें। बिल्कुल। एक और बहन का कॉल था, रेगुलर कॉलर हमारे, पिछले हफ्ते भी इनको बताया गया था वो घर बेचना चाहते हैं, उसके लिए कोई दुआ हो कि आसानी से फ़रोख्त हो जाए। कुरान मजीद की ये दुआ कसरत से ये पढ़ें तो इंशाल्लाह इनका मकान बिक भी जाएगा और इनका ज़ाती मकान खुद हो भी जाएगा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। 11वें सिपारे के तीसरे सफ़े में ये आयत लिखी है और इसको हर नमाज के बाद 11 बार पढ़े तो इंशाल्लाह ज़ाती मकान भी इनका हो जाएगा और जो बेचना चाहती है इंशाल्लाह बिक भी जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर से भाई का कॉल था कि मुर्दे को जब दफन करते हैं, औरत है
اور مرد ہے، کیا دونوں کا الگ طریقہ ہے کس طرح سے دفنایا جائے ان کو؟ نہیں، دونوں کا طریقہ تو ایک ہی ہے. جیسے قبر کے اندر اتارتے وقت جو ہے اگر وہ جنس ہے تو اس کو بھی جس طریقے سے لٹائیں گے اور اس کا رخ جو ہے قبلہ رخ کر دیں گے، اور عورت کا بھی یہی مسئلہ ہے. لیکن عورت میں یہ کہ عورت کو جب قبر کے اندر اتاریں تو پھر وہاں پہ پردہ کر لیا جائے. پردے سے مراد یہ کوئی بڑی چادر ہو اس کو جو ہے قبر کے اوپر جس طریقے سے کر لے، اور جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنا پیچھے ہٹ جائیں. تو پردے کے ساتھ میں اتارنا ہے عورت کو. اور لیکن جو اندر کا معاملہ ہے وہ سیم ایک ہی طریقے سے رکھا جائے گا، صرف دونوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے گا. طریقہ اندر ایک ہی ہے، بس عورت کو اتارتے وقت پردہ کرنا چاہیے. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بنگلور سے رقیہ خانم بات کر رہی ہوں. جی رقیہ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارے گھر میں کیا کیا بھورا آتا رہتا حضرت، تب کیا آتا رہتا ہے؟ بھورا بھورا. بھورا. ٹھیک ہے. ہم نے بھی زیادہ نماز پڑھتی ہیں، قرآن شریف پڑھ کو سب پڑھتے چھتین دعائیں سب بھی. اس کے لیے ایک وظیفہ بتاؤ. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بہرحال مولانا صاحب سوال پورا تو میرے سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے بتایا کہ وہ گھر میں ایک بھورا آتا رہتا ہے، تو سوال پورا واضح نہیں ہے. اگر سمجھ میں آپ کو آیا ہو تو اس کا جواب دے سکتے ہیں تو دے دیجیے. نہیں تو سوال کو واضح کرنا چاہیے نا، بھورا ہے کیا چیز، تبھی تو اس کا جواب دیا جائے گا. وہی کلیئر نہیں ہو پایا ہے. وہ ایک بڑا کیڑا ہوتا ہے جو آواز کے ساتھ گھومتا رہتا ہے گھر میں، تو بالکل شہد کی مکھی کی طرح بڑے سائز میں ہوتا ہے، تو شاید اس کا ذکر کر رہی ہیں وہ. جی 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 جی. لیکن سوال ان کا واضح نہیں ہو پایا ہے، تو کہیں گے بھورا جو ان کو کہیں گے دوبارہ کال کریں انشاءاللہ سوال واضح ہوگا تو پھر جواب دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مولانا صاحب ہم دیوریا سے بات کر رہے ہیں. دیوریا اتر پردیش. جی بتائیے سوال پوچھیے اپنا. مولانا صاحب ہمارا سوال 3 ہے. بولیے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری بچیاں پیپر دی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کو رزلٹ آنے والا ہے، اور کوئی وظیفہ آپ بتائیے کہ تھوڑا ہم لوگ پڑھیں یا دعا کریں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بچیاں شادی کے لائق بھی ہو گئی ہیں، سب ان لوگ کے رشتے کے لیے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب ہم لوگ تھوڑا قرضے سے بہت پریشان ہیں، یہ دعا بتائیے کہ ہم لوگ قرضے سے نجات ملے. چلیے تینوں سوال کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا. دیوریا صاحب نے کال کیا، بہت بہت شکریہ. بالکل انشاءاللہ بتائیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام، دیکھتے رہیے، جو بھی بتایا جائے اس کو نوٹ کر لیجئے تو تاکہ آسانی ہو. ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رجوری سے کر رہا ہوں صاحب. رجوری کشمیر. جی سوال پوچھیے اپنا. صاحب ایسا ہے کہ میں ایک تو میری دکان ہے، ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میری دکان کے آگے آگ جل رہی ہے، اور میں آگ کو آگے ہوتا ہوں تو آگ وہ مجھ پہ پڑتی ہے آگ. تو میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ دکان میں نے میڈیکل کی دکان ڈالی ہے، میں نے بہت خرچہ بھی کیا ہے، اور ہر ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہوں، کوئی ڈاکٹر یہاں پہ آ کے راضی نہیں. تو بہت پریشان ہوں اس وجہ سے. تو دوسرا یہ ہے کہ میری گھر میں جو میڈم ہے وہ بیمار رہتی ہے، کبھی کوئی تکلیف ہے کبھی کوئی تکلیف ہے، تو یہ گھر میں بیماری نہیں چھوڑ رہی ہے ہمیں. تو تیسرا یہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں کے ان کے لیے کوئی پڑھائی کے لیے کوئی بتائیں کہ ان کا ذہن جو ہے تیز ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظائف بتائیں. چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو مولانا صاحب 2 کالر آ گئے ہیں. دیوریا سے بہن کا کال تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 3 سوال ان کے ہیں. بچی ہے، ان کا رزلٹ آنے والا ہے، شادی کے لیے بہتر رشتہ ہے کہ لڑکیاں بچیاں ان کی شادی کے لائق بھی ہو گئیں، کوئی بہتر رشتہ ہو، اور اس کے علاوہ قرض میں ڈوبی ہوئی ہیں، قرض بہت زیادہ ان کے اوپر ہو گیا تو اس سے نجات مل جائے. تو اس کے لیے بھی اگر کوئی وظیفہ ہو، کوئی دعا ہو.
بچیوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھے تو انشاءاللہ ان کے جو ہے اچھے سے اچھا رزلٹ آئے گا اور پڑھنے من بھی لگے گا۔ اور جو رشتے کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے تو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، 41 مرتبہ یہ دعا بعد نماز عشاء پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے ان کی بچیوں کے اچھے سے اچھے رشتے آئیں گے۔ اور جو قرض کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں 11 بار، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ اتنا عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی و کامرانی عطا کرے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ راجوری کشمیر سے بھی بھائی کا ایک کال تھا، انہوں نے خواب کے تعلق سے پوچھا، لیکن خواب کا تو ظاہر سی بات ہم لوگ نہیں بتاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک میڈیکل انہوں نے شروع کیا ہے، میڈیکل اسٹور شروع کیا ہے، لیکن دقتیں پیش آ رہی ہیں، چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی ڈاکٹر آ کر بیٹھے، کچھ وقت دے تاکہ لوگ آئیں وہاں پر، لیکن کوئی ڈاکٹر آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال ان کا تھا کہ اہلیہ کی طبیعت ان کی خراب رہتی ہے، اور تیسرا سوال ان کا تھا کہ بیٹی اسکول جاتی ہے، ذہن اچھا ہو، پڑھائی اچھی کرے، اس کے لیے کوئی دعا ہو، کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے۔ دکان جو بھائی نے کھولی ہے تو ان کو چاہیے کہ جب یہ گھر سے نکلیں 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں، سورہ رحمان کی 1 مرتبہ تلاوت کر لیں، اور جب گھر سے نکل کے دکان پہ جائیں تو راستے میں ان کو یہی پڑھنا ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ دعا دکان تک ان کو پڑھتے ہوئے جانا ہے تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی دکان کے اندر جو ہے وہ اچھے سے اچھا جو ہے معاملہ عطا کرے گا۔ اور دوسرا جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب رہتی ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک دعا آتی ہے حدیث کے اندر، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی۔ اس کو صبح شام 40 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ اور بیٹی کے ذہن سے تعلق جو بتایا انہوں نے، پڑھنے میں اس کا من لگے یا اس کا ذہن اچھا ہو جائے تو بیٹی کو یہ روزانہ جو ہے ایک دعا آتی ہے، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کو 11 مرتبہ صبح 11 مرتبہ شام کو پڑھ کے دم کر دیا کریں اور پانی پلا بھی دیا کریں، انشاءاللہ اچھا ذہن ہو جائے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ مولانا ہارون صاحب جواب دینے کے لیے۔ تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں جو آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے، 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ پروگرام دعا اور دوا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ لکھنؤ سے بنے ہوئے جو آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے، 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضلع جلاؤ راجستھان بکانی سے۔ 2 سوال ہے میرا۔ جی سوال پوچھیے۔ ایک تو میری والدہ 10 سال سے پالش مارا ہوا ہے تو ہاتھ پیر میں پلن زیادہ ہوتی ہے اور ایک بول نہیں پاتی ہے، تو اس کے لیے بتائے۔ ایک دوسرا سوال ہے بچے کے رشتے کے لیے، لڑکے کا رشتہ آتا ہے بنتا واپس بگڑ جاتا ہے، اس کو نہیں پا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عمر قریب 30 سال ہوگی اس کی بچے کی، ماسٹر ہے ٹیچر ہے۔ بچی ہے بچہ ہے؟ بچہ بھی ہے لڑکی بھی ہے، دونوں بھی۔ ٹھیک ہے۔ اس میں مطلب پارا نمبر صفحہ نمبر بھی بتایا جو بتایا وظیفہ وغیرہ، اور والدہ بول نہیں پاتی ہے تو بولنے کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، بالکل بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ میں کشمیر سے۔ جی پوچھیے، سوال پوچھیے بھائی اپنا۔ کشمیر سے امیر الدین۔ ادھر میرا سوال ہے سر کہ میری یہ جو یادداشت ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب کچھ دعا۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ سر میری عمر ہے 67۔ 67 ٹھیک ہے۔ یس سر۔
ٹھیک ہے، بالکل بتایا جائے گا انشاءاللہ. تو مولانا صاحب کئی کالر آ گئے ہیں، پہلے جواب لے لیتے ہیں. حیدرآباد سے بھائی امجد کا کال تھا، وہ نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ہیئر کٹنگ سلون کھولنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا شریعت میں کیا اس کی اجازت ہے، اس تعلق سے کچھ اگر تفصیلی بتا سکے تو. سالون کی دکان کھول لینے میں کوئی حرج نہیں، کھولنا چاہیے. اور اس میں ابھی کی شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی سیونگ کرانے آتا ہے، داڑھی چھلوانے آتا ہے تو اس کو یہ منع کر دیں، کیونکہ داڑھی کا چھلوانا بھی حرام ہے اور چھولنے والا بھی گنہگار ہوگا. تو ظاہر سی بات جب انہوں نے سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے. ویسے یہ اپنا کٹنگ کرا سکتے ہیں دکان کے اندر، کوئی اس میں حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. چلیے ایک اور کال تھا کشمیر سے، معاف کیجیے راجستھان سے شاید تھا. ان کی والدہ کو فالج کا اثر ہے 10 سال سے، وہ بول نہیں پاتی ہیں. اس تعلق سے اگر کوئی دعا ہو، کوئی اور طریقہ ہو کہ وہ بول سکے. اس کے علاوہ بچہ اور بچی دونوں کے رشتے کے لیے پریشان ہے. جی فالج کے لیے قرآن مجید کے اندر یہ دعا آتی ہے، اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. 22 سپارہ جہاں پہ سلاس ہوتا ہے، 22 سپارہ جہاں پہ سلاس ہوتا ہے، اس کے تھوڑا سا پہلے یہ دعا مل جائے گی ان کو. اور اس کو جو ہے پڑھ کے جو ہے دم بھی کرے، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں اور تیل پہ دم کر کے مالش بھی کرے. اور جو سننے سے کے بارے میں انہوں نے بتایا تو ان کو چاہیے قرآن مجید کی یہ دعا پڑھیں، کأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب علیم. کأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب علیم. یہ دعا 9 سپارے کے اندر، 9واں سپارہ جہاں پہ نصف ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے یہ دعا مل جائے گی. کأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا، اتنی پڑھنی بس. تو یہ اس کو کر لیں تو انشاءاللہ سننے کی قوت بھی اللہ عطا کرے گا اور فالج میں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. کشمیر سے ایک بھائی کا کال تھا، 67 سال عمر بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یادداشت کی کچھ دقت ہے، یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے. اس تعلق سے اگر کوئی وظیفہ ہو، کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. سورہ علم نشرہ کو بادام کے اوپر دم کر لے. سورہ علم نشرہ کو بادام کے اوپر 41 مرتبہ دم کر لے اور روزانہ صبح اور شام جو ہے 2 بادام ان کو کھانا چاہیے. اور وہ کثرت سے پڑھتے رہے یا علیم یا علیم یا علیم، کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی. اللہ ان کو جو ہے اچھی سماعت عطا کرے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. 180041921544 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. مولانا ہارون نظامی صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم آپ دونوں کو بھی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں کرناٹکا چترا درگا سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھیے. میرا نام فیروزہ بانو. میرے نام سے بھی دشمن بہت ہیں. میں کیا کام کری، میرے دشمن بہت زیادہ ہیں. اور ایک میری بائیں آنکھ بہت پھڑکتی. داہنی یا بائیں؟ بائیں آنکھ ٹھیک ہے، بہت پھڑکتی. اور ایک سوال میرا ہے کہ گھر لیز پر دلا لے رہی، اس کا کرایہ لینا کیا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اور میرے بچے فجر کی نماز کچھ نہیں جاتے، ان کا نماز میں دل لگ جائے، اس کے واسطے ایک دعا بولو. میں بہت ویکنس ہوئی ہوں، مجھے ذرا کمزوری زیادہ ہو گئی، اس کے واسطے ایک دعا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ بتایا جائے گا. تو مولانا صاحب پہلے بہن کا جواب دے رہے تھے. کئی سوال ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا نام فیروزہ بانو بتا رہی ہیں اپنا، اور دشمن بہت ہیں ان کے. بائیں آنکھ جو ہے وہ لگاتار پھڑکتی رہتی ہے. لیز پر گھر لیا انہوں نے، کیا اس کا جو کرایہ مل رہا ہے وہ یہ لے سکتی ہیں کہ نہیں؟ اور بچے ان کے فجر کی نماز کے لیے نہیں جاتے، نہیں اٹھ پاتے یا نہیں اٹھتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی اگر وظیفہ ہو، کوئی دعا ہو کہ نماز کے پابندی کریں بچے. جی
لیز پہ جو انہوں نے گھر لیا ہے اس کا کرایہ لے سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرے کی جو دشمن کے تعلق سے انہوں نے بتایا تو یہ دعا آتی ہے حدیث میں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا ہر نماز کے بعد صرف 3 بار پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ دشمن سے ان کی حفاظت کرے گا. اور جو ان کے بیٹے فجر کی نماز میں نہیں جا پاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ عشاء کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلا دیا کرے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کو 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے سونے سے پہلے بچوں کو پلا دیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ نیک صالح بنیں گے اور فجر کی نماز کی بھی پابندی کریں گے. چلیے بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم بول رہے ہیں لکھنؤ سے بول رہے ہیں. جی پوچھیے، سوال پوچھیے اپنا. جی ہاں جی، آپ ان سے بات کرنا ہے مولانا صاحب سے. یہ بتایا مجھے پریشانی ہے کہ جیسے میں نے مکان بنایا ہے یہاں پر اپنا، میرے ہسبینڈ جو ہے یہاں ایسو میں سروس کرتے تھے. مکان بنایا جب سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں اس مکان میں. جب سے کہاں لکھنؤ میں مکان بنایا ہے؟ جی میرا ہسبینڈ جو ایسو میں سروس کرتے تھے یہاں آفس میں بجلی گھر میں. جی اور جو ہے میرے ہسبینڈ کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی مطلب ہم لوگ جو ہیں کافی مطلب اس کے بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں، کہ مکان بیچیں کیا رکھیں. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے تھوڑا مطلب بہت الجھن. انتقال کس کا ہوا ہے؟ بچے کی پڑھائیاں چل رہی ہیں ابھی. نہیں، آپ نے انتقال کس کا ہوا بتایا؟ جو ہسبینڈ کا ہو گیا میرے. اچھا، ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. مکان بنایا تھا، بہت بیمار رہے، بیمار ہوتے پھر اللہ کا حکم آ گیا ان کی جو انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، بہتر ہے. جی اور یہ سمجھ میں آ رہا ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ مکان بیچ دو، مکان راست نہیں ہے. بس اسی الجھن میں ہے کہ بچے بھی چھوٹے ہیں. بہتر بیچیں نہیں بیچیں، آپ ذرا تھوڑا جو ہے کچھ سوچ کے بتائیے. بہتر بتایا جائے گا. تو مولانا صاحب لکھنؤ سے بہن کا کال تھا. انہوں نے کوئی نیا مکان بنایا تھا، جب سے بنایا تب سے مصیبتیں ان کے سر چڑھی ہوئی ہیں. طبیعت خراب رہتی ہے، شوہر کا بھی اسی میں انتقال ہو گیا. ان کی خود کی طبیعت کہہ رہی خراب رہتی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکان کو بیچ دیا جائے، کہیں اور لے لیا جائے. اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو کیا بہتر اس کا حل ہو سکتا ہے؟ جی بہن کو چاہیے کہ استخارہ کر لے. میری رائے یہ ہے کہ اللہ سے مشورہ کر لے، اللہ سے استخارہ کر لے ان کے حق میں کیا بہتر رہے گا. اس کے لیے سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے، انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور. 21 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے اور بغیر بات کیے سو جائے. اور 3 دن کو ان کو عمل یہ کرنا ہے. 3 دن کے بعد جو ان کے حق میں بہتر ہوگا، خیر ہوگی، برکت ہوگی، وہ ان کے دل میں آ جائے گا. اور جس میں خیر و برکت نہیں ہوگی وہ چیز دل سے ہٹ جائے گی. یعنی اس گھر میں ان کے لیے رہنا بہتر ہوگا تو یہ چیز اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے گا. ان کا دل یہ کرے گا کہ ہم اسی گھر میں رہیں. اگر اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی تو ان کا دل میں یہ چیز آ جائے گی کہ نہیں، اس گھر کو میں بیچ دوں. اللہ سے مشورہ ہے، اللہ سے استخارہ ہے. 3 دن 2 رکعت نماز پڑھنا ہے سونے سے پہلے، اور یہ دعا 21 بار پڑھنا ہے، انہ علیم بذات الصدور. چلیے بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں سری نگر سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے بھائی اپنا. میرا مطلب یادداشت نہیں رہتا ہے سر، میں بھول جاتا ہوں. کیا عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 62 سال ہے سر. کتنا؟ 62 سال. 62. 62 سال. اور مجھے گھبراہٹ ہے اور مجھے سانس پھولتا ہے. مولوی صاحب سے بولے کہ میرے لیے دعا کرے. چلیے بالکل انشاءاللہ بولیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
जी सर, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी भाई, सवाल पूछिए अपना। जी सर, सवाल ये है, एक तो कर्जदारी है वो उतरती नहीं है, मौलवी साहब को बोले कि कोई वजीफा बताएं, और दूसरा सर दिल का सुकून, अगर मैं घर जाता हूँ, मैं श्रीनगर में काम करता हूँ तो मैं घर में बारामूला में रहता हूँ, अगर मैं घर जाता हूँ तो घर में सुकून नहीं लगता है सर। ठीक है, मौलवी साहब को बताइए दिल के सुकून के लिए, घर में दिल लगने के लिए कोई दुआ बताएं। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मौलाना साहब, दो कॉलर हैं, दोनों श्रीनगर से ही हैं। एक भाई का कॉल था, 62 साल उम्र बता रहे, याददाश्त को लेकर ये भी परेशान है, याददाश्त इनकी कमज़ोर है। दूसरा भाई श्रीनगर से ही कॉल था, इनका भी, इन्होंने कहा कि कर्ज़ के लिए, कर्ज़ लिया हुआ है, इन्होंने परेशान है, उसके लिए अगर कोई बेहतर दुआ हो तो बता दीजिए। इसके अलावा दिल के सुकून के लिए, कल्ब के सुकून के लिए अगर कोई बेहतर दुआ हो तो। जी, जो भाई ने पूछा है कि उनकी याददाश्त कम है और भूल जाते हैं, तो उनको चाहिए कि सूरह मुद्दस्सिर 29 सिपारे में है, रोज़ाना 1 मरतबा पानी पे दम करके पी लिया करें। सूरह मुद्दस्सिर को रोज़ाना 1 मरतबा पानी पे दम करके पी ले तो इंशाल्लाह उनकी याददाश्त ठीक हो जाएगी और जो बातें हैं उनको इंशाल्लाह याद रहेंगी। और दूसरा जो भाई ने सवाल किया है कि उनका कर्ज का मामला है, तो उनको चाहिए कि 2 अमल वो करें तो इंशाल्लाह उनका कर्ज जो है वो उतर जाएगा इंशाल्लाह। पहला अमल ये करना है कि खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना है, खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना है, और धोने के बाद फिर इनको न तावल में पोंछना है न छिड़कना है, बल्कि इनको इस तरीके से निचोड़ना है, इस तरीके से निचोड़ना है, इस तरीके से, और दिल में ये नियत करे कि अल्लाह जैसे पानी निचोड़ रहा है, मेरा सारा का सारा कर्जा ऐसे आप निचोड़ दीजिए। एक अमल तो इनको ये करना है। और दूसरा अमल ये करना है कि बाद नमाज इशा एक दुआ आती है, उसको पढ़ लिया करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल इज्ज़ि वल कस्ल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैनी व क़हरिर रिजाल। ये दुआ 24 सूरतें अपन सूरे के अंदर भी मिल जाएगी। ये दुआ 2 अमल कर ले तो इंशाल्लाह ये तकलीफ दूर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। मौलाना हारून निज़ामी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हमें कर्नाटक से बात कर रहे हैं। कर्नाटक से। जी, सवाल पूछिए अपना। वो जो अब इमामत करने वाले नाबिना इमामत करता नमाज होती क्या? इमामत करने वाला नाबिना है तो नमाज होती है? क्या नहीं सुना? नाबीना होता है। हाँ, इमामत करे तो नमाज होती है। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह। और दूसरा सवाल यह है कि कुरान सही पढ़ने नहीं आता, वैसे इमामत करते हैं नमाज होती है? ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। अल्फाज सही नहीं आते, बिल्कुल सही नहीं आते, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मौलाना साहब, भाई का कर्नाटक से कॉल था कि अगर इमाम नाबीना है तो क्या उसके पीछे नमाज होगी? इसके अलावा कुरान के जो अल्फाज हैं उसकी अदायगी अगर सही से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उसके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है? अगर वो नाबीना शख्स जो है वो अपनी जो है पाकी और नापाकी का ख्याल नहीं रख पाता है, तब तो फिर बड़ा मुश्किल मामला है कि उनको नापाकी लग जाती है, उनको पता भी नहीं चल पाता है। तो ऐसे को चाहिए कि नमाज में ना खड़ा करे। अगर वो अपनी पाकी का ख्याल रखते हुए नमाज पढ़ा रहे तो नाबीना के पीछे नमाज हो जाएगी, कोई हरज नहीं है। और जो कुरान के अल्फाज बताए इन्होंने कि कुरान के अल्फाज दुरुस्त नहीं है, और तो ऐसे शख्स को नमाज में न खड़ा किया जाए, क्योंकि नमाज की हालत में कुरान का सही पढ़ना ये फ़र्ज़ करार दिया गया है कि नमाज में कुरान को जो है अल्फाज की अदायगी के साथ में पढ़ना चाहिए। लिहाजा जो शख्स सही कुरान पढ़ लेता है, हुर्फ की अदायगी के साथ पढ़ लेता है, उसको नमाज में खड़ा करना चाहिए। अगर अल्फाज उनके नहीं सही निकल रहे हैं तो नमाज में ऐसे शख्स को ना खड़ा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? हम बम्बई से बोल रहे हैं कि हमारे कुरान नहीं खत्म हुआ तो हम सूरह बकर की DVD लगा के सुन सकते हैं? हेलो, पढ़ना नहीं आता आपको कुरान शरीफ? हाँ, कुरान शरीफ नहीं खत्म हुआ तो हम DVD पे सुन सकते हैं सूरह बकर रोजाना? नहीं, मैं कह रहा हूँ पढ़ना आता है आपको? नहीं आता पढ़ना हमको। तो सिर्फ सुनना चाह रही हैं?
अरे सीधी आँख हमारी पड़ती है तो बहुत नुकसान होता हमारा। नहीं आता पढ़ना। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आगरा से बात कर रही हूँ, शमा। जी शमा जी बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहती है? जी मुझे ये मालूम करना, ऐसा लगता है घर में हमारे कोई कुछ कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। सब कुछ सही चलता है, सही चलते चलते एकदम ऐसा लगता है घर में कोई किसी ने कुछ किया हुआ है। इसके लिए कोई दुआ बताइए। और दूसरा सवाल मेरा यह है, मेरा बेटा 17 साल का है, वो टॉयलेट कर देता है रात में बिस्तर पे रोज। 17 साल उम्र है? जी। ठीक है चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मौलाना साहब मुंबई से कॉल था बहन का, उन्होंने कहा कि वो कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या DVD से या मोबाइल के ज़रिए या और दूसरे जो तरीक़े हैं उससे वो सुन सकती हैं शुरू से लेकर आखिर तक? कोई दिक्कत है उसमें? देखिए कुरान शरीफ को मोबाइल के ज़रिए से या DVD के ज़रिए से ये सुन सकती हैं और सुनने का सवाब भी इनको मिलेगा, लेकिन कुरान का हक़ ये है कि इनको सीखने की कोशिश करनी चाहिए और सीखना चाहिए और ख़ुद कुरान शरीफ को पढ़ना चाहिए सीख कर। लिहाजा सुनना अगर चाहती है तो सुन ले, सुनने में कोई हरज नहीं, इनको सुनने में भी सवाब मिलेगा। बिल्कुल। बहन का आगरा से कॉल था, उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि इनके घर में कुछ किया गया और जब भी घर में घुसते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है, घर में कुछ इस तरह की चीज़ें महसूस हो रही हैं। दूसरा सवाल था इनका कि 17 साल का इनका बच्चा है, आज भी बिस्तर में पेशाब वगैरह कर देता है, तो इस ताल्लुक से अगर कोई दुआ हो तो बता दीजिए। इनको चाहिए कि सुबह शाम जो है घर में सूर्य रहमान को दम करे और पानी पे दम करके पूरे घर में छिड़क दिया करे। सूर्य रहमान को पानी पे दम करके पूरे घर में छिड़कना है। और बेटे को सोने से पहले ये जो है 11 मरतबा दरूद शरीफ और 11 मरतबा सूरह फातिहा ये पानी पे दम करके पिला दिया करे तो इंशाल्लाह तकलीफ दूर हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात करें, कौन कर रहे हैं? भोपाल से। सवाल पूछिए भाई अपना। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल पूछिए। भोपाल से सर। जी सवाल पूछिए अपना। सवाल ये मेरे सर मेरे को इतनी परेशानी शादी के बाद से परेशानी आ रही है। जी शादी के बाद से परेशानी आ रही है मेरे ऊपर। शादी के बाद से परेशानी पर ओके ठीक है। और कोई सवाल? शादी के बाद से परेशानी आ रही है। ठीक है, और कोई सवाल? और ये बच्चा है तो नींद में रोता है रात में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? बेंगलोर से। जी सवाल पूछिए अपना। सर सवाल ये है, कल मैं 70 पर एक बार वो पढ़ा सूरह यासीन। जी 70 पर एक बार वो पढ़ा मैं सूरह यासीन। परेशान है? सूरह यासीन पढ़ा कल किसी उसके बारे में वजीफे के। अब वो रात जो ख्वाब देखा मैंने, चूहे देखे बहुत मरे हुए सफेद कपड़े में लिपटे हुए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर बता दें कि ख्वाब के ताल्लुक से अब लोग नहीं बताते हैं। तो बहरहाल एक भाई का कॉल था भोपाल से, उन्होंने कहा था कि शादी जब से हुई तब से वो काफ़ी परेशान है, माली तौर पे भी और जहनी तौर पर भी। तो कोई बेहतर वजीफ़ा हो, कोई दुआ हो कि आसानियाँ पैदा हो जाए। भाई को चाहिए कि ये सिर्फ जो है हर नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ लिया करे। हर नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, यानी 5 तस्बीह इनको इस्तिग़फ़ार की पढ़ना है। फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ करना, तो इस्तिग़फ़ार की बरकत से इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां भाई की दूर हो जाएंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना हारून निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तो नाज़रीन दुआ और दुआ प्रोग्राम में आज बस इतना ही। पीर के रोज़ इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।